बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ के देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। फाइनली आमिर साहब, हम जो एक इंट्रो अपना शेयर करने जा रहे हैं उसमें तो डेफिनेटली मुस्लिम लीग नवाज की इलेक्शन मुहिम है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन देखने वालों की नॉलेज के लिए उनको बता दें कि ये जो इलेक्शन मुहिम बड़ी जोरों पर चल रही थी, ऐसा लगता है कि वो बयानिया सियासी मौत अपनी खुद ही मार चुका है। शादरा का जो जलसा एक रोज पहले हुआ, उसकी जो मकबूलियत की हंडिया थी वो बीच चुराहे फूट गई है। नवाज शरीफ साहब के बारे में ये गुमान है कि आए नहीं है, कब आएंगे, और जिस सुनहरी दौर के हवाले से जोड़ा जाता है नवाज शरीफ साहब के साथ उस दौर को, वो दौर कभी था नहीं था तो कब वो आएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ बड़ी तशवीशनाक किस्म की खबरें भी आ रही हैं। ज़रा सोचिए कि कोई मोटर मैकेनिक हो और वो गुर्दे फिट करने लग जाए। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो बड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि 328 ऐसे अफराद थे जिनके गुर्दे निकाले गए और ये पूरा एक गिरोह था, उनका सरगना भी अरेस्ट हो गया, ये पूरा गिरोह भी पकड़ लिया गया। ये सब मुमकिन कैसे हुआ? ये सारी एक बड़ी हैरत अंगेज और तशवीशनाक किस्म की कहानी है जिसके मुख्तलिफ मोड़ हैं। ये आपके साथ हम प्रॉपर शेयर करेंगे। जिस तरह से मैंने आमिर साहब का मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से अभी हम सुनवा भी रहे थे अपने देखने वालों को, इलेक्शन पे सारे ऑटोमेटिकली सब बात कर रहे हैं, मगर ये जो नून लीग ने इलेक्शन मुहिम शुरू की है, ये स्टार्ट होती है आपको लग रहा है कोई जाके आसमान को छू जाएगी? पहले तो मैं प्रोडक्शन टीम से कहूंगा कि ये बिलावल का और फजल रहमान का भी मैं ये निकाल के रखिएगा, ये दो को दोबारा दिखाने की बात है। नजर क्या आ रहा है, ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स ये हैं कि जो पीडीएम जो कि इकट्ठे एलाइड गवर्नमेंट 14-16 महीने उन्होंने चलाई है, अब उनमें टोटली जो है ना कोई इतफाक नहीं रह गया। नून लीग ने जिस तरह भी बात भी करते हैं, अपनी मुहिम शुरू कर दी है, शादरा में की है, अच्छी बुरी उस पर बात करते हैं सारी, मगर जो एलाइड पार्टीज़ हैं, मौलाना फजल रहमान का अगर ये पहले दिखा सकें ज़रा दोबारा कि मौलाना क्या कह रहे हैं। पहले इनके भी बयान बदलते रहे हैं, करवाना नहीं कराना, कब करवाना है। अभी लेटेस्ट ये सुन लें जरा, ये दिखाते हैं। मौलाना ये फरमा रहे हैं कि सर्दियों में, जनवरी में जब करेंगे तो सर्दियां बड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, मौसम ख़राब हो जाएगा। फिर उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की, उनका जनाब मुल्क की मईशत इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, इलेक्शन तो मसला ही नहीं है। क्या बात है। अब ये कोई सियासी पार्टी जब ये कहे कि ऑलरेडी मर्दमशुमारी वाला करवा के जनवरी तक जा चुका है, 90 दिन का, और जो सूबों के पंजाब के इलेक्शन तो वो 280 दिन, अब 90 दिन क्या 290 होने को है। तो यहाँ भी ये भी 6 माह के करीब 5-6 माह हो जाएंगे जब ये जनवरी में भी अभी आखिरी हफ्ते में डेट फाइनल नहीं आई, भी आखिरी हफ्ते का अनाउंस हुआ हुआ है। उस पर भी ये कह रहे हैं। अब ये नया मैं जो कह रहा था कि किसी वक्त भी जब ये आपने एक दफ़ा एक मिसाल बना दी कि अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जो है 90 दिन का आपने बहाना ये कर लिया कि जी वहाँ पे हमारे पास पैसे नहीं हैं, फोर्सेस नहीं हैं, कच्चे के इलाके में डाकू आ गए हैं, तो ये फिर ये एक रीत चल पड़ी है। तो जब मर्जी ये हुकूमत वक्त कहे, कभी भी कुछ कह सकती है कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, फोर्सेस नहीं हैं, कच्चे के इलाके के डाकू तो अभी तो जेन्युइनली उस वक्त तो बड़े थोड़े छोटे पैमाने पे कच्चे के अंदर डाकू थे, अब तो सिंध के अंदर बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। सो अभी और ये बहाने किसी और को हुकूमत को बनाने की जरूरत नहीं है। ये फजल रहमान साहब मोतबर आदमी है, मौलाना है, मौलाना जब खुद फरमा रहे हैं कि जनाब ये मईशत ज़्यादा अहम है, इंतखाबात तो नहीं है। जब सियासी पार्टियाँ, सियासतदान खुद कहना शुरू हो जाएं कि जनाब ये ज़रूरी नहीं है इलेक्शन का होना, आइन की शिक है 90 दिन की, उसकी वो कह रहे हैं कि नहीं, तो फिर क्या बात की जाए? सीधे अल्फाज में इसकी धज्जियां भी उड़ा दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है। तो उसके बाद जो है बिलावल साहब का अगर ये साथ में वो भी निकाल के दिखा दें जब तैयार हो तब बता दीजिएगा। तो बिलावल साहब ने वो बिल्कुल पहले तो जाहिर है पीपल्स पार्टी ने, अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने नाम लिए बगैर मौलाना फजल रहमान को रगड़ा लगाया कि जनाब ये लोग, अब कोई कह रहा है कि जी मौसम ठीक नहीं है, कोई मर्दमशुमारी का तो बिलावल साहब दूसरों पे डिस्क्रेडिट ना डालेंगे, और डिस्क्रेडिट उनका अपना भी है। ये वो नून लीग और पीडीएम वाले सही कहते हैं कि ये बाद में इनकी आफ्टर थॉट है
کہ مردم شماری کا کیوں ڈالا گیا جب یہ کیبنٹ سے اپروو کروا کے CCI کی میٹنگ کو بنا کے مردم شماری کو لازم کیا گیا اور اس کے بعد یہ جنوری تک کی تو ذمہ داری ان کی اپنی ہے. پر اب وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹ اناؤنس کریں بھئی یہ لاسٹ ویک کی آ گئی ہے تو وہ ڈسکریٹ تو ہے. باقی وہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ باقی پارٹیاں جو کہ ڈیلے چاہ رہی ہیں وہ ان سے دور جا چکے ہیں. وہ فوری طور پہ الیکشن چاہتے ہیں کہ جو ہونا تھا ہو گیا, اب الیکشن کروایا جائے. پیپلز پارٹی کلیئرلی سٹانس نظر آ رہی ہے. اور نون لیگ کا وہ انہوں نے میرا خیال وہ ویڈیو دکھا دی جائیں کیونکہ یہ جو ہے ویژول سب کچھ بتا دیتے ہیں. اب یہ بحث ہر وقت روز ہوا کرے گی بحث کہ بڑا تھا چھوٹا تھا, چھوٹا تھا بڑا تھا. تو پہلے مطلب ظاہر ہے آپ کی لانچنگ ہے, پہلا بڑا جلسہ کر رہے ہیں, تو اب یہ کہنا کہ جی یہ شاہدرہ میں ایک چھوٹی سی گلی کے اندر علاقائی اب یہ لیٹسٹ ڈانس ہے کہ پہلے اس کا بہت اہتمام کیا گیا تھا. لیٹسٹ بیانیاں تو بہت ہمارے ملک میں بیانیے کا لفظ رول گیا ہے. ابھی جو ہے نا بیانیاں 24 گھنٹے مسالہ آج کا مسالہ یا فارمولہ زیادہ اچھا لفظ ہے کہ فارمولہ کیا ہے, مسالہ کیا ہے, سودا کیا بیچا جاتا ہے, آج کی پکائی ہے, آج کا سودا کیا ہے. تو یہ کل کا یہ سودا تھا کہ یہ لانچنگ کی جا رہی ہے. مریم بی بی ظاہر ہے کہ بہت بڑی لیڈر ہیں, وہ جب خود ایڈریس کرنے جا رہی ہیں تو وہ اب کہہ رہے ہیں وہ محلے کی میٹنگ تھی کیونکہ وہ محلے کے لوگ بھی پورے نہیں ہوئے. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی نہیں یہ شاہدرہ جو ہے یہ سبربن علاقہ ہے. اور بھائی شاہدرہ کوئی آخری دفعہ جی ٹی روڈ سے اگر گیا ہو غلطی سے جی ٹی روڈ پہ شاہدرہ ڈالنے, وہاں ایک کھمبے کے اوپر اگر الیکٹریشن چڑھ جائے نا تو 200 آدمی نیچے اکٹھے ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. اور غلطی سے اگر گاڑی آپ نے جی ٹی روڈ پہ پرانی پہ راوی کا پل کراس کر لیا تو آپ گجراں والے جو ہے وہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے سے کم میں نہیں ہے, حالانکہ کوئی 40-45 کلومیٹر ہے, مگر آپ 2-2.5 گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچیں گے. شاہدرہ کے اندر ہی گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو شاہدرہ جو ہے یہ کہنا ہے کہ جی وہاں پہ بندے نہیں پورے ہوئے, وہ نہیں ہے. بہرحال وہ لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے, لوگوں کو نہیں آپ الزام دے سکتے. لوگوں کو اس لیے الزام نہیں دے سکتے کہ کنفیوژن ہے ابھی بھی. جس طرح آپ مجھے ابھی بتا رہی تھی کہ فلائٹ بک ہو گئی ہے اور وہ ابوظہبی آئیں گے اور اس ٹائم پہ پہنچیں گے. تو میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ آ نہیں جائیں گے اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ لاسٹ منٹ پہ وہ نہیں آئیں گے. تو جب تک آ نہیں جائیں گے, اور میں نہیں کہہ رہا, یہ اعجاز الحق صاحب کا بھی ایک وہ بیان چل رہا تھا, انہوں نے بھی کہا اور ان کا ریزن وہی ہے جو میں ریزن دیتا ہوں. ان کا جی اگر آنا ہوتا نواز شریف صاحب نے تو یہ پہلے آتے. اب تو نیب کے کیسز بھی کھل گئے ہیں, 3 کیسز مزید ہیں جن کے اندر یہ نومینیٹڈ ہے. رمضان شوگر کیس بھی ہے, پھر اس کے بعد وہ پیسے منی لانڈرنگ کا بھی ہے, پلاٹو ملک کیس بھی ہے. یہ وہ کیسز تھے جو کہ ترامیم کے بعد نیب کے وہ ختم ہو گئے تھے, وہ دوبارہ کھل گئے ہیں. تو ایک تو ان کا آنا ابھی تک کوسچن رہے گا جب تک آ نہیں جاتا ہے, کیونکہ 4 سال میں کئی دفعہ یہ بیانات دیے گئے. پھر جب آئیں گے تو پھر کوسچن رہے گا کہ جناب یہ ان کو کیسے ریسیو کیا جاتا ہے, آیا وہ وہاں سے سیدھے جیل میں جائیں گے یا منار پاکستان جائیں گے, دادت دربار جائیں گے. سو بہت زیادہ کوسچنز ہیں, سوال ہیں. ابھی آج پھر یہ اس چیز کے کنفرمیشن آگے کہ جی منار پاکستان کا جو جلسہ ہے یا وہ کارنر میٹنگ ہوئی, اللہ بہتر جانے کیا کرنا ہے وہاں پہ, اس کا پلان حتمی ہے. اب میرا ایک سوال ہے, آگے بڑھتے ہیں کیونکہ نون لیگ کی بات میں کنفیوژن کا آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بار بار مثال میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ جب خضر اٹوانا صاحب بہت زیادہ مخالفت پاکستان کی کرتے تھے, ان کا یہ نعرہ بڑا مشہور ہے کہ آج تازہ خبر آئی ہے خضر ساڈا بھائی ہے. تو ان کی بھی روز کا خضر ان کا چینج کرتا رہتا ہے. خضر کبھی لیفٹ پہ چل جاتا ہے, خضر رائٹ پہ چلا جاتا ہے. تو آج کا خضر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک انہوں نے نا وہ اب لڑائی نہیں کرنی, انہوں نے کہا جی اب ہم مفاہمت کی طرح مزاحمت ختم ہو گئی ہے. اور یہ پچھلے چند دنوں میں 10 دن میں لوگ کنفیوز نہ ہوں, آپ اور میں بھی کنفیوز کیوں نہ ہوں جب یہ ان کے اپنے ہی نہیں سمجھ آ رہی. یار خدا کے لیے فیصلہ کر لو. لوگوں کو کنفیوژن کے اندر نہیں آپ کیا جا سکتا کہ جی یہ کنفیوژن چھوڑیں اور شاہدرہ پہنچے. شاہدرہ لوگ تبھی آئیں گے جب یہ کنفیوژن یہ خود کلیئر کر لیں. تو یہ اگر میں وہ بھی دکھاتی ہوں ذرا, وہ کچھ دیر کے لیے وہ تڑکا بچا کے رکھتے ہیں کنفیوژن کا, وہ لازمی طور پہ دکھائیں گے. وہ بڑی محنت سے ہم نے جمع کیا ہے کسی نہ کسی طرح سے. بریکنگ
کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے عامر صاحب. یہ جو گردوں کا سکینڈل ہے یہ بڑا ہی تشویشناک ہے. 328 کہنے کو صرف ایک فگر ہے، مگر جب آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک منظر کشی کریں تو آپ کو سمجھ آتی ہے، روح تک آپ کی دہل جاتی ہے. یہ تھا کیا؟ یہ معاملہ تھا کیا؟ کہاں سے شروع ہوا؟ کیسے پکڑا گیا؟ اس کو کچھ ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کریں. یہ وہ کہانیاں ہیں جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ہم بدنام ہو جاتے ہیں، اور یہ دل دہلا دینے والی کہانی ہے، اور یہ کئی سالوں سے جاری. یہ صرف یہ نمبر پہ نہ جائیں کہ جی 238 جو ہے نا گردوں کی پیوند کاری کر دی گئی. یہ 238 گردوں کے چوری اور خرید و فروخت کے اندر ملوث جو ہے گینگ پکڑا گیا ہے. یہ سوچیں کہ یہ گردے کس طریقے سے، کہاں سے، کس کس کے نکلے ہوں گے غیر قانونی طور پہ، اور اس کی جو تفصیلات بتائی جا رہی ہیں کیونکہ ہاسپٹل میں بچہ گیا ہے اور پتہ نہیں اگلی دفعہ چیک اپ کرایا پتہ چلا جی گردہ ہی نہیں ہے. کوئی لوگوں کو جو ہے بے ہوش کر کے نکال دیا گیا، اور یہ ہاسپٹل سے باہر گھروں کے اندر یہ کلینک ہاسپٹل آپریشن تھیٹر بنے ہوئے تھے جہاں پہ یہ ہو رہا ہے. اور یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چھاپے کے دوران یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے سو کال ڈاکٹر جو ہے یہ پکڑا گیا، اور یہ کئی دفعہ پکڑا گیا، اور یہ کئی سالوں سے سلسلہ جاری ہے. اس کے باوجود یہ رک نہیں رہا. اور ان کا اسسٹنٹ تھا جو کہ مکینک تھا، اور جب یہ نہیں ہوتے تھے تو وہ مکینک آپریشن کر دیتا تھا. اب 238 گردے کہاں سے آئے؟ 328 لیٹ می کریکٹ 328 چلیں. 328 جو ہیں یہ ہر گردے کی ایک کہانی ہوگی کہ گردہ کہاں سے لیا گیا، غیر قانونی خریدا گیا، غیر قانونی طور پہ نکالا گیا یا جھوٹ بولا گیا، اور ایک غریب آدمی سے لے کے یہ 30 لاکھ سے لے کے کروڑ 1.5 کروڑ تک بیچا گیا. کئی لوگ اس کے اندر مر گئے، اور یہ ساری ہوشربا تفصیلات ہیں. بیچ میں جو مطلب یہ عمر شریف صاحب کی صاحبزادی کے 2-4 سال پہلے کوئی تھا، پھر یہ جی ان کا وہ ایک کیس تھا. پھر جو ہے یہ جناح ہاسپٹل کا ایک کیس ہے کہ جی وہاں سے وہ ایک مریض علاج کے لیے گیا ہے اور اس کا گردہ نکال لیا گیا. تو یہ ایک تفصیلات بڑی خوفناک قسم کی ہیں. میں چاہوں گا کہ ذرا چیف منسٹر صاحب نے، جو محسن نقوی صاحب نے یہ اس کے متعلق جو گیا ان کی زبان تفصیلات اس کی ذرا سن لیں، سنوا دیں. پولیس اس پہ پچھلے تقریباً ڈیڑھ ماہ سے کام کر رہی تھی. ڈاکٹر فواد جو پکڑے جا چکے ہیں، انہوں نے اب تک جو مان لیا ہے وہ 328 کڈنی کے آپریشن اللیگل، لوگوں کی چوری کر کے نکال کے، لوگوں کو دھوکہ دہی سے کسی کو کچھ پیسے دے کے کنفرم کر دیے کہ 328 ہیں. جو آپریشن کرتا تھا وہ ایک موٹر مکینک ہے. یہ ڈاکٹر فواد ہے جو مین ان کا سرگنا. اس سے بہت زیادہ یہ ٹرانسپلانٹ اور یہ اللیگل آپریشن ہوں گے. یہ تو وہ ہیں جو کنفرم ہو گئے ہیں، جو ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے، سارا کچھ ہے. ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں، یہ ڈاکٹر فواد آج کے دن تک 5 دفعہ پہلے اریسٹ ہو چکا ہوا ہے، اور 5 دفعہ اریسٹ ہو کے وہ یہ باہر نکل آتا ہے اور پھر اسی طرح کا کام دوبارہ شروع کر دیتا ہے. یہ پورا گروپ جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں 8 لوگوں کا، یہ سارے کے سارے اریسٹ ہو چکے ہیں. لاہور پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے، دن رات اس پہ کام کیا ہے. یہ بڑا مشکل کیس تھا، پورا کا پورا گینگ ٹریس کرنا. اس کے بعد جہاں جہاں پہ آپریشن تھیٹرز میں جا کے، گھروں میں، پرائیویٹ گھروں میں جا کے یہ آپریشن کرتے تھے سارے کے سارے. جی عامر صاحب، یہ سی ایم صاحب کی زبانی تو ہم نے سن لیا، اور یہ سارے بڑے شہر تھے جہاں پہ یہ قانون دھندہ ہو رہا تھا. ڈراؤنی جو تفصیل بتائی ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ فگر بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے، اور یہ بڑا شکر گزار ہے ہم کہ پولیس نے کر لیا. مگر یہ بھی سوالات ہیں کہ یہ کئی سالوں سے جو ہے سلسلہ جاری تھا، اور پولیس کو بھی اتنے سال لگ گئے، اور جس طرح سی ایم صاحب بتا رہے تھے کہ یہ کئی دفعہ پکڑا گیا. اور یہ ہمارے آپ دیکھیں انصاف کے نظام کے اوپر بھی ہے کہ استغاثہ کمزور ہونے کی وجہ سے، عدالتوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے، پروسیکیوشن کے کمزور ہونے کی وجہ سے یہ بچتا رہا، اور سسٹم سے یہ چلتا رہا. تو مگر یہ کسی کو بھی اگر یہ بتائی جائے، باہر جائیں اور لوگ یہ سٹوری پوچھے کہ یار یہ واقعی ایسا آپ کے ملک میں ایسا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو گروہ بتایا جا رہا ہے اس کے اندر 3-4-5 ڈاکٹر ہیں، اس کے اندر مکینک ہیں، اور یہ
یہ سلسلہ جاری ہے ابھی. میں چلیے ویلکم کرتی ہوں. ہمارے دونوں مہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور صاحب نے بھی جوائن کیا. بہت شکریہ, تھینکس سو مچ سر آپ کے وقت کے لیے. ان کے ہمراہ ڈی جی ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی ڈاکٹر شہزاد انور صاحب نے بھی جوائن کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی قیمتی وقت کے لیے. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے پہلے ڈاکٹر شہزاد انور صاحب سے پوچھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسے اتنے سالوں یہ سلسلہ جاری رہا, اس سے جو ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے قانون کیا ہیں اور یہ کیا قواعد و ضوابط کیا ہیں؟ السلام علیکم جی, بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی سینسٹیو ایشو کو آج ہائی لائٹ کیا ہے. تھوڑا سا میں بتا دوں جی کہ جو ہمارا ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن ایکٹ ہے یہ 2010 میں بن گیا تھا, اور اس ایکٹ کے مطابق ایلیگل ٹرانسپلانٹ کی سزا جو تھی وہ 10 سال قید تھی اور تقریباً 1 کروڑ جرمانہ تھا. اور اس میں جو تھوڑی سی انوملیز یہ تھیں کہ اس کے اندر ایک چیز تھی کہ دونوں پارٹیز اگر آپس میں ایفیڈیوٹ دے کے کورٹ کے اندر چیزیں طے کر لیں جی کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے تو یہ کیس ویک ہو جاتا تھا. اس چیز کو ابھی ہم لوگوں نے جب نیا ایکٹ ڈرافٹ کیا جو کہ ابھی ہمارا لا ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا, اس کے اندر ہم نے یہ چیز بھی نکال دی ہے کہ یہ ایک اسٹیٹ کرائم ہے, اس لیے کسی یہ ڈاکٹر صاحب اس میں قانون کی تو تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. یہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ کیا کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ اس میں تو آتا ہی نہیں ہے کہ دونوں پارٹیاں آپس میں مل گئی تو یہ والا کمزور ہے. تو میں جو جاننا چاہ رہا ہوں خاص طور پہ کہ ویڈیوز یہ دکھائی جا رہی ہیں ہمارے پاس اور یہ صاحب پکڑے گئے, ان کا لائسنس کیوں نہیں کینسل ہوا؟ سر ان کا لائسنس کینسل ہے پیڈا ایکٹ کے مطابق, یہ ٹرمینیٹڈ فرام دی جاب ہے, اور یہ تقریباً 7 FIRs کے اندر یہ مطلوب تھے. ہم لوگوں نے ان کو ٹیکسلا سے اریسٹ کیا تھا ود دیئر ٹیم. ٹیکسلا میں یہ اٹک جیل کے اندر تھے, وہاں سے ان کو پھر یہ لاہور شفٹ کیا گیا اور ان کے باقی جو گینگز تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو بسٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پنڈی کے اندر سر ایک ہاسپٹل ہم لوگوں نے جو ہے وہ سیل کیا ہے, وہاں پر 22 ٹرانسپلانٹ ایلیگل ٹرانسپلانٹ کے کیسز تھے جو کہ ان کا کیس ابھی بھی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. اس طرح پنڈی کے مختلف علاقوں کے اندر ہم لوگوں نے ریڈز کیے ہیں اور کافی سارے لوگ پکڑے ہیں. لاسٹلی کوئکلی ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ عمران کشور صاحب سے بھی میں تفصیل اس کی انویسٹیگیشن کی لوں گا, مگر یہ لوگ جو ہیں کیا ہمارا جو ریگولر جو نارمل ٹرانسپلانٹیشن کی بھی تو ضرورت پڑتی ہے نا, تو وہ کیا کمزور ہے کہ لوگ یہ پیسہ خرچ کے غیر قانونی طور پر یہ کام کرواتے ہیں؟ سر یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. آج آپ کی وساطت سے میں تمام عوام الناس کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارا ایک پروگرام ہے ڈیزیز آرگن ڈونیشن بعد از مرگ اعضاء کی پیوند کاری, اور دنیا کے اندر آرگن کی شارٹیج یہ ایک یونیورسل پرابلم ہے یہ, جن کو انہوں نے اس طریقے سے حل کیا ہے, یعنی کہ 30-40% انہوں نے اس کو کیٹر کر لیا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں بھی 1% بھی نہیں ہے. اگر ہمارا یہ ڈیزیز آرگن ڈونیشن پروگرام, جیسے کہ میں نے خود بھی رجسٹر کروایا ہوا ہے, میرا ڈونر کارڈ بنا ہوا ہے, میں نے اپنی فیملی کو بتایا ہوا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے میں ایونٹ پہ جاتا ہوں تو میرے تمام اعضاء اگر وائبل ہیں تو وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے دے دیے جائیں اور لے لیے جائیں. تو یہ پیغام جو ہے گورنمنٹ لیول پہ اور میڈیا لیول پہ اس کی بہت سخت اشد ضرورت ہے. وار فوٹنگ میں کام کرنا چاہیے, تب جا کے ہم آرگن کی شارٹیج پہ قابو پا سکتے ہیں. میں چاہوں گا کوئکلی ذرا میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب ہمیں ذرا سمجھائیے کہ یہ اتنے سالوں سے یہ اتنا خوفناک قسم کا انکشاف ہوا ہے تو یہ کیسے جاری تھا اتنے عرصے سال؟ تھینک یو ویری مچ جی. یہ 8 ممبر گینگ ہے جو ہم نے اریسٹ کیا, اور یہ ٹیکسلا میں, آزاد کشمیر میں اور کوٹ عبد المالک میں ڈفرینٹ پلیسز پہ یہ اپنی پرائیویٹ رینٹڈ پلیس پہ یہ سرجری کرتے رہے ہیں, اور ویری اسٹارٹلنگ فیکٹس اس میں یہ آئے ہیں. اس میں ڈاکٹر فواد از رنگ لیڈر, اور نوید وغیرہ اور کچھ ان کے ڈونرز ہیں جو ان کی لائن میں ہیں, اور کچھ ان کے ریسیپینٹس ہیں جو ان کی لائن میں ہوتے ہیں. یہ انٹائز کرتے ہیں اپنے ڈونرز کو, تھوڑی سی ایک منیمل اماؤنٹ آفر کرتے ہیں. زیادہ تر وہ غریب لوگ ہوتے ہیں جو ڈونرز ہیں, اور ایک قسم کی ان کی غربت کی ایکسپلائٹیشن بھی ہے, اور وہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے میکسیمم ان کو. وہ عمران صاحب آپ کو کریڈٹ جو ہے چیف منسٹر صاحب نے بھی دیا اور بالکل ڈیزرو کرتی ہے پولیس جہاں پہ اچھا کام کرے, مگر یہ جب خود ہی وہ چیف منسٹر صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ یہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری تھا, کئی دفعہ گرفتار ہوا یہ آدمی, پھر چھوٹ جاتا تھا, پھر یہ کام شروع کرتا, تو یہ اس طرح کی صورتحال کیوں آئی؟ یہ جیسے ابھی پہلے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ ایک کمپاؤنڈیبل اوفینس تھا. جب تک یہ کمپاؤنڈیبلٹی اس کی ختم نہیں ہوتی وہ امپورٹنٹ ہے. اب ہم نے جو اس میں پروسیڈ کر رہے ہیں پروسیکیوشن میں, اب ہم ان میں جو نان ویلیبل اوفینسز ہیں جس میں ہم 365 ایڈ کر رہے ہیں, اور 334 جو آپ کا لاس آف آرگن ہے
اس کو ہم ایڈ کر رہے ہیں، اور یہ نان اویلیبل آفینس ہیں، اس میں ان کی انشاءاللہ پروسیکیوشن میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اور ان کی پنشمنٹ اور کنوکشن بھی ہوگی. لیکن یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک تو ہمارے سسٹم کو ورک کرنا چاہیے، جو ہمارا سسٹم ریگولر سسٹم ہے جو ہیلتھ کیئر کا ہے، اس میں یہ ایسے تمام ریکٹ کے لوگ جو ہیں وہ کانسٹنٹلی مانیٹرنگ اور ڈائگنوز ہونے چاہیے اور ان کی ڈیٹیکشن ہونی چاہیے اور ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. ایک اور چیز ایک نارملی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آج پریس کانفرنس میں بھی یہ بتایا گیا، اور یہ کہ جناب یہ ابھی حال ہی میں ہفتہ پہلے غالباً جو ہے یہ لاہور میں ایک یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، جبکہ یہ ہمیں جو ایف آئی آر دیکھی ہے اور یہ جو آرگن اتھارٹی والوں کی طرف سے جو آج کی ڈاکیومنٹ ہے یہ دکھائی جا رہی ہے، اس کے مطابق تو یہ جو ڈاکٹر صاحب تھے یہ آلریڈی اریسٹڈ تھے اور 5-6 ماہ سے جیل میں تھے، اڈیالہ میں تھے یہ. جی ایگزیکٹلی، اس کا یہ ہم نے ان کو جب ریکٹ کو اریسٹ کیا یہاں پہ جو ہمیں کیس رپورٹ ہوا اس میں نوید نامی بندے نے سرجری کی تھی جو ڈاکٹر فواد کا پہلے اسسٹنٹ رہ چکا ہوا تھا، اور اس نے انڈیپینڈنٹلی جو موٹر مکینک ہے 25 ٹرانسپلانٹ سرجری کی خود، اور ایون اسپائنل جو اینستھیزیا ہے وہ بھی خود ہی ایڈمنسٹر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ یہ جو آج اتنا بڑا ایک میڈیا آپٹکس کی گئی، تو یہ 7-8 ماہ پہلے یہ گینگ تو اس وقت ڈاکٹر فواد جو رنگ لیڈر جب پکڑا گیا تھا جو کہ آلریڈی جیل میں تھا، تو جب ناٹ دا گینگ، اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر فواد جو ہے ان اینڈ آؤٹ یہ ڈفرینٹ لوگوں کو ٹرین کرتا ہے. جب بھی یہ جیل میں جاتا ہے 4-5 ماہ. تو فی الحال یہ ڈاکٹر فواد تو نہیں پکڑے گئے نا، یہ تو جیل میں تھے آلریڈی. جی ان کو جیل سے ہم نے طلب کیا، اور جیل سے اس لیے طلب کیا کہ جب ہم نے 8 ان کے ممبرز پکڑ لیے تو ان تمام کا جو سرا تھا وہ ڈاکٹر فواد کی طرف جا رہا تھا. تو ڈاکٹر فواد واز کروشل ان دا وے کہ ہمیں ان کے تھرو تمام ریکٹ، اگر اور بھی کوئی اس میں ان کے اسسٹنٹ یا ڈاکٹرز ٹرینڈ ہیں تو ہمیں انویسٹیگیشن میں ریکوائرڈ تھے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ 8 مہینے پہلے پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی جب یہ ڈاکٹر فواد صاحب پکڑے گئے تھے، بلکہ یہاں پہ جو آپ کے تفتیشی ہیں ان سے بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا جی ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہمیں انعام ملے گا کہ ہم نے 8 مہینے پہلے اس کو پکڑ لیا ہوا تھا. تو ابھی ایک دم سے لاہور کے اندر یہ پریس کانفرنس کر کے یہ ایک تاثر دیا گیا کہ جس طرح یہ فوراً ابھی یہ سارے لوگ پکڑے گئے ہیں، یہ اس کی ایکسٹینشن تھی، اس کی ایک جو پہلے یہ پکڑے گئے تھے لوگ ان کے ذریعے مزید لوگ پکڑے گئے ہیں. نہیں، اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ڈاکٹر فواد پکڑا گیا تھا اگر 4 مہینے پہلے، تو ڈاکٹر فواد کے ساتھ یہ جو 8 لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی اریسٹ نہیں ہو سکا، اور اس کی تفتیش بالکل ہی پرابلمٹک تھی، جس کی وجہ سے یہ 8 بندے جو انڈیپینڈنٹلی ہم نے اس کو گینگ فارم میں اریسٹ کیا، اور یہاں پہ جو کمپلیننٹ ہمارے پاس آیا اس نے ریکگنائز کیا ان کو. تو ڈاکٹر فواد اگر اریسٹڈ تھا، ان کے ساتھ ریکٹ میں کوئی بندہ بھی اریسٹڈ نہیں تھا. تو یہ ڈاکٹر فواد جو تھا یہ بیسیکلی وہ آگے ٹرین کرتا ہے، ان کی ریکٹس ڈفرینٹ آپریٹ کرتی ہیں جس کو برسٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ تھا. تو یہ فرسٹ ٹائم اریسٹ ہوئے ہیں یہ جو 8 افراد. یہ 8 وہ بالکل ہے، مگر بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ جو پرانا کیس تھا اس کی ایکسٹینشن اور مزید اس کے اندر یہ لوگ سارے پکڑے گئے اسی ریکٹ کا جو کہ حصہ تھے. بیسیکلی سٹوری ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا اس کے اندر بڑی بڑی جو 7-8 ایف آئی آر ہیں، سب کی تفصیلات میرے پاس موجود ہیں. 1-2 کیسز ہیں جس طرح کہ جناح ہاسپٹل کا ایک ذکر ہے کہ جی کوئی ایک بچہ وہاں پہ گیا اور پتہ ہی نہیں چلا، بعد میں چیک اپ کروایا گیا جناب اس کا تو گردہ ہی نہیں موجود ہی نہیں ہے. جی بالکل، یہ فرسٹ ٹائم یہ ایسے ہی رپورٹ ہوا تھا، گارڈن ٹاؤن کا کیس ہے. اور اس میں بھی لیکن یہ جو فیکٹ سامنے آئے ہیں اس میں یہ جو ڈونر ہے ایکچولی اس کی جو کانفلکٹ تھی وہ 25,000 روپے پہ ان کے ساتھ تھی. اس کو پرومس کیا گیا تھا کہ اس کو 2.5 لاکھ روپے دیں گے. تو اس کو کوئی 20-25,000 یا 50,000 کا کوئی کانفلکٹ تھا، جس کے بعد یہ اس نے آ کے رپورٹ کی. جو ہمیں فیکٹس ابھی تک جو انویسٹیگیشن میں سامنے آئے ہیں وہ یہی تھے. تو اس میں تفتیش کے دوران میں ہم نے ساری چیزیں انرتھ کی ہیں، اور مین ٹو مین اور ہیومن انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل انٹیلیجنس کی بیس پہ تمام چیزیں ہم آگے سے کانکیٹنیٹ کرتے رہے، کلیکٹ کرتے رہے.
ٹھیک ہے. اچھا عمران کشور صاحب، ایک سوال اور بھی بہت زیادہ اٹھ رہا ہے جس طرح سے آپ نے تفتیش کی بھی بات کی ہے. ایک آدمی ہے، میں اس کو آدمی تو نہیں، میں اس کو درندہ ہی کنسیڈر کروں گی جس قسم کا وہ دھندا کر رہا تھا لوگوں کے گردے نکال کے. ایک آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، ویڈیو کے ثبوت اس کی موجود ہیں. جس تفتیش کی بات آپ کر رہے ہیں اس میں ایسی کون سی خامیاں باقی رہ جاتی تھی کہ ہر بار یہ آدمی جو ہے یہ نکل جاتا تھا باہر اور پھر دوبارہ پکڑا جاتا تھا، پھر نکل جاتا تھا، پھر پکڑا جاتا تھا؟ کمزوری کہاں پر تھی، خامی کہاں پر تھی؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا کمپاؤنڈیبلٹی ایک لا کی ایک ٹرم ہے جس میں اگر جو کمپلیننٹ ہے وہ ریزائل کر جائے یا وہ کمپرومائز کر لے تو کمپاؤنڈیبلٹی کے بیس پہ اس کی کوئٹلز ہو جاتی ہیں. یہ کورٹ پروسیس ہے جو لا سے جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا. تو یہ ایک پرابلم تھی جس کو اب ہم نے نان ویلیبل اوفینسز جو ہے اس میں ایڈ کر کے اس کو ایڈریس کیا اور فرسٹ ٹائم کیا. جی کوئکلی ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی شہزاد انور صاحب کوئکلی بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میرا تو خیال ہے اصولی طور پہ یہ کرائم کے اسٹیٹ تھا، یہ کمپاؤنڈیبلٹی کے اس میں آتا ہی تھا، مگر اب یہ نارملی دور ہونے سے آپ امید ہم کر سکتے ہیں کہ یہ آئندہ کام یہ نہیں ہو پائے گا؟ سر اس میں ہم لوگوں نے ایک پروویژن دی ہوئی ہے اسپیشل کورٹس کی بھی، کیونکہ ہماری نارمل کورٹس کے اندر یہ ٹیکنیکل کیسز ہوتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگز کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے پریزنٹیشنز کے اندر، پروسیکیوشن کے اندر. سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم لوگ نے اس کے اندر یہ بھی چیز ایڈ کروائی اس نئے ایکٹ کے اندر کہ دیٹ شوڈ بی اے جوائنٹ ٹیکنیکل ریڈ آف پی ہوٹا اینڈ لا انفورسنگ ایجنسیز. ابھی تک سر ہے نا یہ جو پولیس ریڈ کرتی ہے یہ سم ٹائم ان آئسولیشنز ہوتی ہیں اور سم ٹائم جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہاں پر ریسیپینٹس ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. تو میں نے ابھی ایک پروپوزل دیا ہے اپنی مانیٹرنگ اتھارٹی کو سیکرٹری ہیلتھ کے توسط سے اور منسٹر ہیلتھ سے کہ ہمیں ان ریڈز کے اندر پی ہوٹا کے ٹیکنیکل ڈاکٹرز کو بھی شامل کرنا چاہیے ود سیف گارڈنگ دی پروویژن آف لیکس آف انفارمیشن. وہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہماری انفارمیشن لیک نہ ہو. تو وہ یہ ریڈز بڑی امپورٹنٹ ہے ٹیکنیکلی، اور ایویڈنس کی کلیکشن بھی جو ہے وہ ٹیکنیکل پوائنٹ کے اوپر ہونی چاہیے تاکہ ہمارا کیس اسٹرانگ تیار ہو اور جب یہ چلان جمع ہو تو کوئی بھی پروویژن نہ ہو کہ یہ کسی طرح وہاں سے بیل لے سکے. نہیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینکس سو مچ ڈاکٹر شہزاد انور صاحب، آپ کا بھی شکریہ. عمران کشور صاحب آپ کے بھی وقت کے لیے بہت شکریہ. لاسٹ ورڈز آپ کے چاہیے عامر صاحب؟ میں بہرحال یہ اتنی خوفناک قسم کا 328 کیسز کے گردے پتہ نہیں کس کے غریب کے بچے کے نکال دیے گئے، اس کو پتہ بھی نہیں، یا غربت کا فائدہ اٹھا کے خرید لیے گئے. اور یہ میرا خیال یہ سونے میں ہیلپ نہیں ہوگی کہ جناب قانون بڑا کمزور تھا، امپلیمنٹ ٹھیک نہیں ہوا تھا اور وہ آپس میں مل ملا کے وہ ختم ہو جاتا تھا اور یہ درندے کھلے عام پھر رہے تھے، اور یہ ابھی بھی جاری ہے. اب پتہ نہیں یہ ہمیں دلاسا ضرور دیا جا رہا ہے، آئی ہوپ کہ یہ اس کے نظام بہتر کرنے سے، یہ قانون بہتر کرنے سے ہو جائے، مگر یہ نظام کا کیا کریں گے؟ اس میں اویئرنیس کا فیکٹر بہت زیادہ اہم ہے. غربت ہے لوگوں کے پاس جو بیچارے اپنے گردے بیچ دیتے ہیں، یا جہالت ہے جس کی وجہ سے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ان کا گردہ نکل گیا اور ان کے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ ہو گیا. بہت شکریہ. تھینکس سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.